औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम मेंबरान को मेरी तरफ से खुशामदीद जनाब। आज के सेशन में, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि हमने इसका एक शॉर्ट टीजर जो है वो आप कह लें या एक ट्रेलर पेश किया था आपके सामने, तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का। ये काफ़ी जो है वो तवज्जो तलब और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पूरे कुरान का जो है ना, यानी कि जो हमारा माशरा है उसके मुताबिक ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो रेफरेंसेस हम आपको देंगे तो काइंडली उसको कुरान के साथ आप जो है वो डबल चेक कीजिएगा। सारी बात हमारी कुरान पे होगी और इंशाल्लाह उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे चलेंगे। जी, तो हमारे साथ जो है वो अहले अकल के जो है वो एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। तो हम आज इनको खुशामदीद भी कहते हैं और स्ट्रेट टू द पॉइंट इनसे बात करते हैं कि जरा अतीउल्लाह और अतीउर रसूलों को एक्सप्लेन करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र। जी जी। तो सर ये टॉपिक हमारे पास जो है ना जी वो आज काफी इंपॉर्टेंट है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, क्योंकि ये काफी तवील टॉपिक भी है। तो हम चाहेंगे कि आप जरा जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इंटरप्रिटेशन और अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बताइए। जी, अल्लाह और रसूल को समझना, सबसे पहले तो हमको अल्लाह और रसूल को समझना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर सिंपल जबान में बोले तो हमको आज तक बचपन से हमने सुना है कि भाई अल्लाह और रसूल की इताअत करो, मगर हमने सोच लिया है, हमने एक मान लिया है कि भाई अल्लाह की इताअत करना मतलब जो माँ बाप बोलते हैं कि भाई अल्लाह देख रहा है, झूठ मत बोलो, दगा मत करो, रिश्वत मत खाओ, जीना मत करो, शराब मत पियो, जुगार मत खेलो। तो हम यानी जब तो शऊर में भी नहीं था, तो जब सोचते थे कि ये सारी चीजों का मतलब है कि हम अल्लाह की इताअत करते हैं और अल्लाह हमको 24/7 देख रहा है, 24 घंटे अल्लाह हमको वॉच कर रहा है और हमारे एक्शंस के ऊपर, हमारे नियतों के ऊपर, हमारे अमल के ऊपर, सारी चीजों, हमारे दिलों का हाल वो जानता है। इस तरह का हमारी सोच थी। बस यही सोच लेकर के ऐसे ऐसे बड़े हो। रसूल की इताअत करना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि रसूल की इताअत किस तरह का, क्योंकि थोड़े बड़े हो गए थे, समझ में आया था कि भाई रसूल की एक जिंदगी है, एक अरबी रसूल है जो अरब में पैदा हुआ है, उसका खाने का तरीका, सोने का तरीका, बात करने का तरीका और बहुत सारी उसकी जिंदगी जो है, बताते हैं तारीख वाले कि उसकी जिंदगी को कॉपी करना, नकल करना, यानी वो रसूल का तरीका है। तो औरतों के लिए अलग तरीका है, मर्दों के लिए अलग तरीका है। बस ये सोच से जवान हो गए कि रसूल की इताअत मतलब रसूल अगर दाढ़ी रखते थे तो हमको दाढ़ी रखना है, टोपी पहनते थे तो हमको टोपी पहनना है, लिबास जैसे भी थे उनका लिबास, वो लिबास को कॉपी करना है, आंखों में सुरमा लगाना है, इतर लगाना है जुम्मा के दिन, और ये सारी चीजें एक आम जैसा मुसलमान सोचता है वैसा था। जैसे जैसे शऊर आते गया, समझ आते गई, तो ये हम मालूम हुआ कि भाई ये जो तरीका है ये कहां से आया है। अल्लाह की इताअत करना तो खैर अभी भी था कि भाई अल्लाह तो ठीक है, अल्लाह है, उसकी इताअत करना है और गलत कामों से परहेज करना है। अब रसूल की इताअत करने में कुछ फायदा समझ में नहीं आ रहा था कि भाई दाढ़ी क्यों रखे, कपड़े क्यों इस तरह से पहने, बुर्का क्यों पहने, नमाज में भी औरतों की नमाज का तरीका अलग, मर्दों की नमाज का तरीका अलग, यानी हर चीज कॉपी करना है, कॉपी बिल्कुल भी हूबहू
کاپی کرنا, سمجھے. تو یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی وہاں کی جغرافی الگ ہے, وہاں کا کھانا الگ ہے, وہاں کا رہنا الگ ہے. 1400 سال پرانے انسان کی اطاعت کرنا, وہاں وہ گھوڑے چلاتے تھے, اونٹ پہ بیٹھتے تھے, وہاں کھانے کا طریقہ الگ تھا, وہاں گوشت کھاتے تھے, وہاں ویجیٹیبلز نہیں ملتے تھے, ریگستان تھا. تو آج کے زمانے میں یہ رسول کے طریقوں کو اپنا کر کے کیا ملے گا, تو اس ذہن میں تھا. اور رسول کا طریقہ بتایا کون؟ 1400 سال ہو گئے اور ہم کو تو پتا چلا کہ بھائی حدیثوں کی کتاب ہے جو 200 250 300 سال بعد لکھی گئی ہے. وہاں سے رسول اللہ کی ذاتی زندگی, بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے, ہم بستری کس طرح کرتے تھے, اور بیت الخلاء کس طرح کرتے تھے, یہ ساری چیزیں, غسل مطلب نہاتے کس طرح تھے, برش کس طرح کرتے تھے, یہ ساری چیزیں وہاں سے لکھی گئی ہے. اور 200 250 300 سال رسول کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں لکھی گئی. تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس زمانے میں برش نہیں تھا, پیسٹ نہیں تھا, تو آدمی وہ داتون جو لکڑی ہوتی ہے دانت کو برش کرتے, داتون استعمال کرتے تھے. یا پانی زیادہ نہیں تھا تو پانی کے اصول تھے کہ بھائی اتنا پانی خرچ کرنا ہے نہانے میں, سمجھے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اپنی پرسنل باتیں, سیکس جیسی باتیں, ہم بستری اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ڈسکس کیوں کریں, اور اتنی شادیاں کی, یہ کی. تو یہ باتیں تو کھٹکنے لگی کہ بھائی یہ کچھ گڑبڑ ہے. اتنے عظیم اور شان شخصیت, اور جہاں 8 باتیں ان کی تعریف ہو رہی ہے تو 2 باتیں اس طرح ڈال دیتے کہ ان کے اخلاق کے اوپر دھبا جاتا. جس طرح کے حضرت عائشہ کی شادی ہے, 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا, اور پھر رخصتی 9 سال کی عمر میں. یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر, اور بھی بہت ساری چیزیں. خیر, تو جب تھوڑا اور عقل آئی تو القرآن کو ہم پڑھنے لگے, ٹرانسلیشن پڑھنے لگے. قرآن کے ٹرانسلیشن بھی سمجھ میں نہیں آنے لگے. تو لوگ, سمجھدار لوگ بولتے تھے کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرنا مطلب قرآن پہ چلنا. اب قرآن پہ کس طرح چلے جب قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. ٹرانسلیشن کی بنیاد پہ قرآن سمجھ رہے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اب قدرت نے یا اللہ نے ہم کو ذہن دیا ہے سوچنے کے لیے, اور ہمارے مولوی امام ہم لوگوں کو بولے کہ بھائی دین میں سوچنا منع ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے عالم ہونا پڑے گا, عالم کے بعد پھر مفتی کا کورس کرنا پڑے گا. جب جا کے سوچیں گے تو آپ کو آنکھ بند کر کے مفتی کا فتویٰ اس پہ عمل کرنا ہے, اس کو ماننا ہے. تو باتیں سمجھ میں نہیں آنے لگی کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت, یہ چیز کلیئر نہیں ہونے لگی کہ بھائی اللہ کو غصہ آ رہا ہے, یہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ ایسے ایسے باتیں نہ کچھ ہضم ہونے نہیں لگی. تو عربی سیکھے, القرآن سے جو بہت ہی وہ تھی خواہش تھی کہ بھائی عربی سیکھے, اس کو سمجھنا ضروری ہے القرآن کو. تو جب بنیادی عربی سمجھ میں آئی تو لغت بھی اپنے لیے خریدے, لغت میں بھی دیکھا, اور بالکل بھی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی شروع کری تھی کہ بھائی جو کچھ سکھاتا اس کو ذہن سے صاف, ایسا کہ بھائی کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, قرآن کیا ہے, الکتاب کیا ہے, یہ ساری چیز کچھ پتہ نہیں. اور ایک دم بنیادی طور پہ ذہن کو ایک دم پورا کر کے لغت, قواعد, گرامر بک یہ سب لے کے بیٹھ کے
قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع ہوئی. یہ تقریباً 25 سال پہلے کی بات جب یہ ایک سفر شروع ہوا تھا قرآن کو سمجھنے کا. تو ذہن ایسے ایسے ڈیولپ ہونے لگا. جب پتا چلا کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن جو ہے کتاب، اس میں 3 الفاظ اتنے اہمیت والے ہیں، اتنے امپورٹنٹ والے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے پورا قرآن جو ہے وہ صرف 3 الفاظوں کو سمجھانے میں لگا. وہ 3 الفاظ ہیں. سب سے پہلے اللہ کو سمجھانے میں قرآن نے اس کی صفتیں بیان کیا. ہر جگہ اس کی صفت، رب، رحمان اور ستار، رزاق، غفور، یہ ساری صفتیں جو قرآن نے شروع کر دیا اللہ کو سمجھانے کے لیے. اسلامک فلسفی میں ہے کہ بھائی اللہ کی صفت ہے وہ 100 سے زیادہ ہے. دوسرا لفظ ہے رسول کو سمجھانے کے لیے قرآن نے پھر اپنے صفتوں کی مدد لی. رسول کی جو صفت ہے وہ بھی کافی ہے، مگر رسول کی جو صفت ہے، رسول کو جو قرآن نے جوڑا ہے وہ محمد سے جوڑا ہے. محمد کے لفظ محمد الرسول اللہ، یہ اسلامک فلسفے میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ کو سمجھانے میں کافی صفتیں، محمد کو سمجھانے میں کہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، ان کو احمد بولا جاتا ہے، ان کو حمید بولا جاتا ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ امی ہے، وہ الیتیم ہے، وہ دائی ہے، وہ منیر ہے، وہ مہدی ہے، وہ مصطفیٰ ہے. یہ ساری چیزیں محمد کو سمجھانے کے لیے اسلامک فلسفے میں یعنی بولتے ہیں کہ محمد کے بھی جو صفتیں ہیں وہ 100 سے اوپر ہے. ایک صفت ہے نور، ایک صفت ہے حضور. یہ ساری صفتیں محمد کو سمجھانے کے لیے ہے. اور تیسرا لفظ جو کتاب کو سمجھانے کے لیے صفتیں ہیں قرآن، فرقان، ذکر، توراہ، انجیل، زبور، میزان، نور، حکیم، المبین، الہدایہ، الشفا، رحمت. یہ قرآن کی صفت ہے. تو یہ 3 جو الفاظ ہیں، اللہ، محمد اور کتاب، پورا کے پورا قرآن جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے لگا ہوا ہے. کیونکہ اس کے بغیر ہم قرآن یعنی ایک کتاب ہے جو یہ الفاظوں کی جو ٹرمز ہے، اسپیشل ٹرمز ہے، ان کو وہ بتا رہی ہے، ان کو سمجھا رہی ہے. قرآن کو اپنے اللہ کو سمجھانے کے لیے 100 سے زیادہ صفتیں ہیں، محمد کو سمجھانے کے لیے 100 سے زیادہ صفتیں ہیں، کتاب کو یا قرآن کو سمجھانے کے لیے 100 سے زیادہ صفتیں. سمجھے؟ کتاب اور قرآن تھوڑے سے ملتے جلتے ہی ہے، مگر ان کو سمجھانے کے لیے یعنی اوور آل آئیڈیا دینے کے لیے یہ الگ الگ جگہ الگ الگ نام استعمال کرنا. اللہ کا کبھی رحمان بول دینا، کبھی احد بول دینا، کبھی واحد بول دینا، کبھی ظاہر بول دینا، کبھی باطن بول دینا، کبھی اول اور آخر بول دینا، کبھی واسعون بول دینا، یہاں تک کہ ماکرین، مکر کرنے والا بھی بول دینا. سمجھے؟ تو یعنی یہ تو تھوڑا سا میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری صفتیں ہیں کہ اللہ مکر بھی کرتا ہے، اللہ واحد بھی ہے، اللہ احد بھی ہے، وہ دکھتا بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن و نہیں بھی دکھتا ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ پوری جہاں کو چھایا ہوا ہے، واسعون ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، وہ سوتا نہیں ہے، وہ سماوات پہ رہتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن کے اندر پورا کے پورا جو ہے نا اللہ کو، رسول کو، کتاب کو سمجھایا ہے. اور پھر اس کے بعد بولا ہے کہ بھائی آپ کو
کتاب کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سمجھایا بھی اور پھر اطاعت کرنے بولے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کوئی چیز اگر میرے سامنے میرے والد ہے یا میں اسکول جاتا ہوں تو میرے استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ جو بولتے ہیں ان کی اطاعت میں کر سکتا ہوں. کیوں کہ ان کی زبان میری زبان ٹھیک ہے، ایک ہی زبان کے ہیں ہم، وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس لیے ہوئے ہے. تو یہ سمجھ میں آتی کہ چیز کہ بھائی میں ان کو فالو کروں یا ان کی بات مانوں، مگر اس کے اندر بھی قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذہن دیا ہے. آنکھ بند کر کے اطاعت بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا آپ کے سمجھ میں آتی ہے؟ ایک بچے ہے، بچے کو لکڑی ڈنڈا سے ڈرا کے اس کو بول سکتے کہ بھائی آپ کو فالو کرنا ہے. مگر جب ایک انسان بڑا ہو جائے اور اس کے اوپر زبردستی کرے یا خوف ڈر کے بھائی اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی، آپ کو جہنم میں چٹکے ملیں گے، اور اس طرح کا عذاب اور اس طرح کا عذاب بتا کے ڈرائیں گے کہ مرنے کے بعد تو آپ کی پھر مطلب ختم. آپ یعنی اگر آپ سوال جواب میں پاس نہیں ہوئے تو آپ کو یہ عذاب میں وہ عذاب. تو یہ ساری چیزیں تو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی ایک انسان جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کو کس طرح اس کی اطاعت کرے. اور اگر اطاعت کریں، چلو ہم میتھمیٹکس کی اطاعت کرتے ہیں برابر نا، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم سوچ اور بوجھ کے کرتے ہیں نا. کتابوں کی اطاعت اگر کر رہے ہیں تو ہم کو پتا ہے کہ اس میں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں. مگر یہاں تو سوال کرنے پہ بھی پابندی ہے، ہم کو اطاعت کرنا ہے. بس آپ کو سمجھ میں آئے قرآن عربی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، پوری دنیا کو اطاعت کرنا ہے. تو ذہن ہم چلا نہیں سکتے، دماغ ہم چلا نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں تو سمجھ کے باہر ہو گئی تھی کہ بھائی یہ کیا ہے. تو قرآن کے اوپر سوال ہو گیا تھا کہ بھائی قرآن یہ ایسی کیسی کتاب ہے جو دکھتا نہیں ہے، صرف ڈر کی بنیاد پہ لوگوں کو بولتی اطاعت کرو. لالچ اور ڈر، جنت کا لالچ اور ڈر، آگ کا ڈر. تو جب زیادہ غور و فکر کیے تو پتا چلا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ لے لیتے ہیں کہ بھائی اللہ ایک سوال کر سکتے، مطلب ایک یعنی کھل کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، مگر لوگوں کو ذہن میں خود سوال کھڑا ہونا چاہیے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہو جانا چاہیے کھڑا کہ ہم کو سب کو پتا ہے عربی میں ایک بولتے ہیں، کس کو ایک بولتے ہیں، ایک کس کو بولتے ہیں؟ واحد. ہاں ہم سب کو پتا ہے، یعنی جو عرب ہے یا چھوٹے یہاں ہندوستان پاکستان کے سب کو پتا ہے کہ ایک کے مطلب واحد ہے. مگر ہمارے ترجمہ احد کو بھی ایک بولتے ہیں، ایک کرتے ہیں. قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، سمجھے. جبکہ وہ دو تنوین کے ساتھ میں آیا ہے احدون. احدون کے مطلب ہے کہ وہ پراپر ناؤن نہیں ہے، وہ انفینائٹ آرٹیکل ہے. اس کو ہم ایک بول بھی نہیں سکتے، ایک تو اس کے معنی نہیں ہے. احد اور واحد کے دونوں کے جو روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے، دونوں کے الگ ہے، دونوں کے معنی الگ ہے. اس کے بعد بھی ہم سوال نہیں کرتے ہیں کہ احد ایک کیسا ہو سکتا ہے، جبکہ وہی سورے کے اندر، وہی سورے میں چوتھی آیت کفن احد، اس کو ہم ایک ترجمہ نہیں کرتے. یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات، سوال کرنا چاہیے اپنے علماؤں سے. مگر علماء بولیں گے نہیں، یہ سوال کریں گے تو آپ بھٹک جاؤ گے. لغت میں اور عربی زبان میں، بول چال کی زبان میں بھی احد کے مطلب ہے کوئی، کفن احد کے مطلب ہے کوئی اس کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک صفت کو ہم نے بتا دی اللہ کے کہ اللہ جو ہے وہ احدون، ایک صفت اس کی احدون ہے اور ایک صفت واحد. یہ دونوں جو ہے
जीत नहीं है एक दूसरे का, ऑपोजिट नहीं है, मगर कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। आहत के मतलब एक छोटा सा बारीक सा यूनिट, एक बारीक सा यूनिट कोई भी हो सकता है, समझे? तो ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मेरा ब्लॉग है, उस इंग्लिश पे काफी चीजें लिखी हुई, अल्लाह के ऊपर भी है, वो आप लोग देख सकते हो। और हमने एक टॉपिक भी कवर किया है जो हमारा पहला टॉपिक था, अल्लाह और यही सूरह इखलास को कवर किया है। 3 वीडियोस हैं हमारी, तो उनको देखिए। जी। तो अल्लाह या कुरान अल्लाह को बोल रहा है वो अहदुन है, तो हमको अहदुन समझना जरूरी है कि अहदुन क्या है। अगर इतात को समझना है तो अहदुन को समझना जरूर पड़ेगा कि एक सिफत अल्लाह की अहदुन है, ठीक है जी। यानी कोई भी है, आपको इतात करना है। देखो कुरान में एक जबरदस्त मिसाल के तौर पे एक कहानी बताया आदम की, जी, शैतान की, मलाइका की, अल्लाह की, शुरुआत में सूरह बकरा में। उसमें कुरान बोलता है कि अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया आदम को सजदा करने के लिए, जबकि हम बोलते हैं कि सजदा करना किसी और को शिर्क है, हराम है। मगर सबसे पहले मिसाली जो कहानी है वो ये कहानी है कि भाई शैतान ने नाफरमानी किया और आदम को सजदा नहीं किया। तो हमको ये भी समझना जरूरी है कि आहत के थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक हिंट और क्लू दे रहा हूं कि भाई ये क्या चीजें हैं, इंसान को सोचना चाहिए कि आदम को सजदा करने शैतान को क्यों बोला, और शैतान ने नाफरमानी की कि भाई मैं सजदा उसको नहीं करूंगा, तो उसको जन्नत से निकाल दिया, समझे? हम लोग क्या आदम को सजदा करते हैं? हमको सवाल करना है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या हम आदम को सजदा करते हैं? नहीं। हम तो हमारे माँ बाप को भी सजदा नहीं करते, उस्ताद को सजदा नहीं करते, क्योंकि हम समझते सजदा मतलब नाक और पेशानी जमीन पे टेकने को सजदा बोलते हैं। जी। सजदे के मतलब भी है कि किसी को कबूल कर लेना, किसी को एक्सेप्ट कर लेना, किसी इनकिसार मतलब नरम हो जाना, हम्बलनेस, समझे? अगर हम आदम को सजदा नहीं कर रहे हैं यानी कि हमारे में अना आ गई, ईगो। शैतान जो रहता है ना, शैतान कभी भी सजदा नहीं करता। आज पूरा के पूरा तफरका ये है कि भाई ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है तो आदमी, है तो बनी आदमी, ये काला है, ये गोरा है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है, ये बरेलवी है, ये तफरका, ये है शजर के करीब चले गए हम शजर के करीब चले गए तो हम सजदा कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम शजर के करीब चले गए, तफरके के करीब चले गए। हम आदम को सजदा नहीं करते, हम उसको खुश करने के लिए लगे हुए हैं, अल्लाह और रसूल को, जिसको हम जानते और पहचानते नहीं। हम हर जगह जूते चप्पल जलील इसलिए हो रहे हैं कि हम आदम को सजदा करना भूल गए। हम सोचते हैं किसी को झुक जाना मतलब शिर्क हो गया, किसी के सामने झुक जाना मतलब शिर्क हो गया, किसी की तारीफ करना वो शिर्क हो गया। अरे कुरान तुमको सबसे पहले किस्सा कहानी वही है आदम की। हम पहला सबक ही नहीं समझ पा रहे कि वो हमको क्या समझा रहा है, वो तमसीली जबान है, वो क्या समझा रहा है। हम उसको लिटरली हम समझ रहे कि नहीं ये हकीकत, वो एक मिसाल देके समझा रहा है कि हमारे अंदर का जो शैतान है वो हमको कभी भी दूसरे के सामने सजदा करने मना करेगा। इसलिए आज जो मुसलमानों की कौम है वो शैतान हो गई और लोग जूते चप्पल पत्थर मार रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि अगर सबसे बड़ा शैतान है तो वो है अना, ईगो।
ہم سب سے بڑے, ہم سب سے پاک صاف, ہماری زبان سب سے اچھی, ہماری بک سب سے اچھی, ہمارا خدا سب سے اچھا, تفرقہ پیدا کر. یعنی یہ شیطان اندر سے بول. ہم نے ان کے ساری جھکنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے لوگوں کے عقیدے کی بنیاد پہ ان کو جان سے مار دیا ہے. ہمارے میں انا ایگو تو اتنا آ جاتا ہے کہ ہم شیطان سے بھی بڑے شیطان بن جاتے ہیں. تو اطاعت کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی آدم کو سمجھنا اور عہد کو سمجھنا کہ وہ عہد کے کیا معنی ہیں. عہدن سمجھے. پھر ایک صفت ہے اس کی, تھوڑی سی صفت لیں گے. ایک صفت ہے اس کی ظاہر. قرآن نے اللہ کو ظاہرو بولا ہے. ظاہرو کے مطلب ہے یہ نومینیٹیو ناؤن ہے, مطلب وہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دکھتا ہے. تو ہم کو کیا اللہ دکھتا ہے؟ کیا ہم کو رب دکھتا ہے؟ دو مالائی تصور جو ہے اس کے مطابق تو نہیں دیکھتا ہمیں. اتنی پیاری کتاب ہے مگر اس کو ہم نے چھوڑ دی. اتنی پیاری کتاب, وہ بول رہا ہے میں دکھتا ہوں, میں ظاہر ہوں, میں ظاہر ہوں, مطلب میں خود. ہم کیا بولتے ہیں, نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ جھاڑ پہاڑ ہے نا, سمجھے, وہ اللہ کی نشانیاں وہ دکھتی ہے. یہاں تو وہ اپنے آپ کو بول رہا ہے ظاہر ہوں کے مطلب ہے میں خود, اور وہ اپنا اسٹیٹس بتا رہا ہے, وہ اپنی صفت بتا رہا ہے. مگر ہم کو تو آسمان کے اوپر دیکھنا ہے, زمین کے نیچے دیکھنا ہے, مکے کی طرف دیکھنا ہے, وہاں دکھتا ہے. جبکہ وہ بولتا ہے کہ ساری جگہ میں, ایسی جگہ کوئی خالی نہیں جا میں نہیں, ایسی جگہ کوئی خالی نہیں جا وہ نہیں. پھر بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے احدون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہر شے میں وہ ہے, ہر جگہ رب ہے, ہر جگہ دکھتا ہے اللہ. ایک صفت ہے رب, سمجھے. ہم دیکھیں گے تو ہم کو ہمارے بچوں میں دکھیں گا, ہماری بیوی میں دکھیں گا, ہمارے دوستوں میں دکھیں گا. مگر ہم کو رب نہیں دکھتا, ہم کو سب میں شیطانی دکھتی ہے, شیطان دکھتا ہے. کیونکہ ہم خود شیطان ہیں نا, ہم خود شیطان ہیں, اس لیے ہم کو سب میں شیطان دکھتا ہے. ہم کو اللہ دکھتا ہی نہیں کسی میں, ہم کو رب کسی میں دکھتا ہی نہیں, ہم کو سب میں شیطان دکھتا ہے. اس لیے ہم جھکتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پیار کیا ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے سجدہ کیا ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی چارہ کیا ہے. بس اندر غصہ, میں پن, انا, بس. اور ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا مطلب کیا؟ امن, سکون, شانتی, امن, سکون. تو سب سے میرا اسلام کا سوچ نظریہ عہد کو سمجھنے کے بعد بالکل چینج ہو گیا. کہ جب اللہ نے اس کی ایک صفت عہدن رکھی ہے, تو میں تو قرآن کے آگے سجدہ کر دیتا. اگر قرآن نے کوئی چیز بولی اور دنیا بول رہی کہ یہ غلط ہے, تم یہ فرقے میں آ گئے ہو, تم وہ فرقے میں آ گئے ہو, تم ہندوازم بول رہے ہو, تم بدھزم بول رہے ہو, کوئی کچھ بھی بول رہے, تم صوفیزم بول رہے, جو بھی بولو, بولنا ہے بولو. مگر قرآن اگر اللہ کو عہدن بول رہا ہے تو عہدن کے مطلب ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. عہدن واحد نہیں ہے, یہ چیز کلیئر ہو جانا بہت ضروری ہے. میں زیادہ صفتوں پہ نہیں جاؤں گا, میں 2 ہی صفت یہ لوں گا. عہدن کو اگر ایک لائن میں آپ سمرائز کریں تو ایک دفعہ سامعین کے لیے جو ہے, وہ جو آڈینس ہے ان کے لیے بتا دیں. دیکھو, کھل کر اگر میں بولتا ہوں, اور میں کھل کے بولوں گا, کیونکہ ہمارا چینل بنا ہی ہے کہ بھائی حق لوگوں تک حق پہنچائے. تو عہدن کے مطلب یہ ہے کوئی بھی, ایک دم صاف الفاظوں میں, کوئی بھی, سمجھے. ہمارا تصور اللہ کا اگر ہے کہ وہ کوئی ایک بہت بڑا معبود ہے, بڑا الہ ہے, سمجھے, تو یہ بات ہضم نہیں ہوگی. اللہ, قرآن جو ڈیفائن کر رہا اللہ کو, وہ مائکرو لیول پہ, ایک دم باریک لیول سے لے کے ایک دم میکرو لیول جس کو بولتے ہیں, انفینائٹ لیول, فائنائٹ لیول سے لے کے انفینائٹ لیول تک وہ قرآن جو ہے اللہ کو
ڈسکرائب کر رہا ہے. قرآن بول رہا ہے کہ قرآن ہی اللہ کو نفس بھی بول رہا ہے. قرآن اللہ کو نفس بول رہا ہے کہ وہ نفس ہے. سمجھے؟ وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ کون سی آیتوں میں اس نے اپنے آپ کو نفس بھی بولا ہے قرآن میں. تو ایک ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ احد ہے اور صمد بھی ہے اور وہ واحد بھی ہے اور اس نے اپنے آپ کو نفس بھی بولا ہے اور وہ اور قرآن یہ بھی بول رہا ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے. اور آدم کی کہانی سے ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم کو سجدہ شیطان کو سجدہ کرنا ہے، آدم کو، اللہ کو نہیں. میں، آپ اور سارا معاشرہ جو ہے ہر کسی کے اندر میں اور انا ہے. ہماری بیوی، ہمارے بچے اگر ہم کو کچھ بول دیتے ہیں تو ہم کو انا آ جاتی ہے. میں بڑا ہوں، میں گھر کا مرد ہوں، میں شوہر ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، فوراً انا آ جاتی ہے. یہ کیسے تم بول سکتے ہو؟ ہمارے میں مسلمانوں میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. صرف سنتا ہے تو وہ اپنی انا کی، اپنے شیطان کی، بس، اور کسی کی نہیں. ٹھیک ہے؟ جی. تو مختصر سے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. تو اللہ کیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا ہے. قرآن جو کتاب ہے اس کا مفہوم جو وہ ایڈریس کر رہی ہے. قرآن مخاطب ہے، وہ ہے محمد سے. محمد سے مخاطب ہے. اب یہ جاننا ہے کہ محمد کیا چیز ہے، یہ سمجھنا ہے کہ محمد کیا چیز ہے. سمجھے؟ جی. اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ محمد یعنی کوئی شخصیت جو مکہ اور مدینہ میں 1440 سال پہلے رہتے تھے وہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ سیشن نہیں ہے. وہ یہ سیشن کو دیکھے بھی نہیں، سنے بھی. ہم تو قرآن کو چاہنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں. اور جب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والے ہیں. ہم کوئی بہت بڑے پہلوان نہیں ہے، بہت بڑا ہمارا رسوخ نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی بات بولیں. مگر قرآن اور میرا اللہ مجھے یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم کو بولنا ہے. میں ایک کمزور انسان ہوں، زیادہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتا، بات بھی زیادہ ٹھیک سے کرنے نہیں آتی. مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا ہے. سمجھے؟ ایک اصل میں قرآن اور حدیث کی جو زبان ہے نا وہ تمثیلی زبان ہے، تمثیلی، جس کو انگلش میں تھیوفینی بولتے ہیں. یعنی مثال دے کر کے سمجھاتی ہے. جی. سمجھے؟ جیسا کہ پرانے ساری جو لٹریچر سے، پرانے جتنے بھی پرانی اسکرپچر سے لٹریچر ہے، سمجھے، وہ تمثیلی زبان میں ہی اپنے ہوتی تھی. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہوگا، گھڑی ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، مگر ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ تمثیلی زبان ہوتی کیسی. زیادہ تر اردو جاننے والے علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ سنا ہے، جانتے ہیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے، اس کا لکھنے کا فارمیٹ کیا ہے. آج کا دور ایسا ہے کہ ہمارے پاس قلم ہے، پین ہے، اور جدید دور ہے. سب کو پتا ہے کہ اقبال کون ہے اور انہوں نے یہ پوئٹری لکھی ہے. مگر اس زمانے میں یہ بہت ساری کتابیں ایسی لکھی گئی ہے جس کا جو بہترین عمدہ سوچ ہے، مگر اس کا لکھنے والے کا نام نہیں ہے. ہندوؤں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے. سر وہ اقبال کی بات کے ساتھ ایڈیشن تھوڑا سی کرتا چلوں کہ ان کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. اچھا. لائف کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ. اور ابلیس اور یزداں، یہ جو ان کی پوئٹری ہے وہ بالکل اسی سٹائل کے اندر لکھی ہوئی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. ہاں، ایک شکوہ جواب شکوہ بھی وہی سٹائل میں ہے کہ ایک کیریکٹر اللہ کا ہے اور ایک کیریکٹر بندے کا ہے. سمجھے؟ اور دونوں ایک دوسرے کو ڈائلگ کر رہے ہیں، ڈائلگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، شکوہ جواب شکوہ. اب یہ دور میں ہم کو پتا ہے کہ اس کا آتھر کون ہے، تو ہم کو معلوم ہے کہ بھائی یہ
تمثیلی لینگویج ہے, یعنی یہ ایک دو کیریکٹر کو کھڑا کیا ہے اور اس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے, سمجھے. تو قرآن کا جو فارمیٹ ہے وہ تمثیلی, یہ وہ تھیوفینی فارمیٹ ہے جس میں شیطان کا کیریکٹر کو کھڑا کیا ہے, اللہ کے کیریکٹر کو کھڑا کیا ہے, رسول کے کیریکٹر کو کھڑا کیا ہے, ابلیس کے کیریکٹر کو کھڑا کیا ہے, ملائکہ کے کیریکٹر کو کھڑا کیا ہے, سمجھے. زمین بول رہی ہے, چیونٹی بول رہی ہے, یہ سب کیریکٹرز بول رہے ہیں, سمجھے. تو یہ ہم نے کیا کیا ہے, یہ تمثیلی زبان جو ہے نا, اس کو جو ہم نے حقیقی سمجھ لیا, حقیقی زبان سمجھ لیا کہ نہیں, یہ اس طرح کا دور ہوا ہوگا جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چینٹی بات کر رہی تھی, جب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پرندے بات کرتے تھے. وہ کچھ کہانی, کچھ قصہ, کچھ قصص جو ہے وہ کچھ الگ, اس میں کچھ وہ ہے, اگزامپل سے سبق ہے اس کے اندر, مگر ہم لوگ اس کیریکٹر کو سب چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں پنچ تنترا کی کہانی ہے, انگلش میں اس زمانے میں ایسوپ فیبلز کر کے تھی, سمجھے. یہ ساری جو یہ کتابیں ہیں, پرانا جتنا لٹریچر ہے وہ تھیوفینی فارمیٹ میں لکھا جاتا تھا. مطلب یہ کہ کیریکٹرز کو جانور بول رہے ہیں, پہاڑ بول رہا ہے, درخت بول رہا ہے, چڑیا بول رہی ہے, یہ کہانی کے یہ کیریکٹرز تھے, سمجھے. برتن بول رہے ہیں, گلاس بول رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اس زمانے میں سمجھانے کے لیے اس طرح کے کیریکٹر ایک فارمیٹ ہوتا تھا. اس کا نام ہے تھیوفینی. جس طرح ہم کو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ بول رہا ہے, یہ شیطان بول رہا ہے, یہ ملائکہ بول رہا ہے, یہ رسول بول رہا ہے. تو وہ ایک رائٹنگ فارمیٹ ہے جو ہم کو سمجھنا ضروری ہے. وہ لکھا ہے رائٹر نے, مگر ہم کو سمجھنا ضروری کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. ہم نے تو پوجا کرنا, پرستش کرنے لگ گئے, عربی کی پرستش کر رہے, سمجھ رہے نہیں. تو اللہ کا میں نے ترجمہ کرتا ہوں, اللہ کی ساری صفتوں کو دیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, پورے قرآن کو کھنگالتے ہوئے, اللہ جو ہے, قرآن جو اللہ کی بات کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو کتاب ہے قرآن جو نا, وہ انسانوں کے لیے, اور اللہ, رسول اور کتاب کا جو تعلق ہے نا وہ انسانوں سے ہے. جب اس کا تعلق اللہ, قرآن اور کتاب اور رسول کا تعلق انسان سے ہے, اور ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے کس نے لکھی ہے, اس کی زبان حقیقت میں کیا ہے وہ کسی کو پتا نہیں, وہ کیا اس کا پیغام ہے کسی کو پتا نہیں, صرف گا کے سنا رہے ثواب کے لیے. تو ایسے میں کتاب کی, رسول کی, محمد کی, اللہ کی, رحمان کی کس طرح اطاعت کی جائے, کیونکہ یہ مناسب نہیں, لاجک ہی نہیں بیٹھتی ہے کہ آنکھ بند کر کے اطاعت کرنا. میرے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے آنکھ بند کر کے اطاعت کرنا. اور کون سے بتائے گا اطاعت؟ مولوی, امام, جس کو وہ امام اور مولوی کا ایسا درجہ ہے ہماری قوم کے اندر, بہت بڑا درجہ ہے, درجہ تو بہت بڑا ہے, مگر کسی کو بولو کہ اپنی بہن یا بیٹی ان سے نکاح میں دے دو تو سب پیچھے ہو جائے, کیا بات کرتے, مزاق کر رہے ہو کیا؟ تو آدمی اپنا پیٹ پال نہیں سکتا, ہم اس کو ہماری بیٹی دے دیں, ہماری بہن دے دیں. تو یہ حقیقت میں درجہ ہے ہماری قوم میں, ہم جس کو امام اور مولوی بولتے ہیں ان کا. ہم منافق لوگ ہیں. صرف اور صرف ہم کو اللہ کی کتاب یہ صرف رمضان میں یاد آتی ہے, مولوی, امام صرف رمضان میں یاد آتی ہے, سمجھے. تو یہ پورا ماجرا, یہ پورا چکر یہ اس طرح ہے. تو خیر, اللہ جو ہے, اور باتیں تو اتنی ہے, قرآن کے حوالے تو اتنے بھرے پڑے ہیں کہ پوچھو مت. مگر ایک چیز میں واپس سے آ رہا ہوں, دو صفتوں پہ آپ کو دھیان دینا, ایک احد اور ایک ظاہر. اور آپ کو یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو شیطان کی اطاعت نہیں کرنا ہے, اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر ہے.
शैतान कोई 7वें आसमान पे नहीं बैठता. अल्लाह को तो हमने 7वें आसमान पे बिठा दिए, अल्लाह को हमने काबे में बिठा दिए और शैतान को खुला छोड़ दिए. मगर एक चीज है, शैतान एक नेगेटिव फोर्स है, अल्लाह एक पॉजिटिव फोर्स है. दोनों इंसान के अंदर है. कुरान का ताल्लुक इंसान से है, रसूल का ताल्लुक इंसान से है, अल्लाह का ताल्लुक इंसान से है. सारी चीजों का जो ताल्लुक है वो इंसान से है. और कुरान जो किताब है वो इंसानों की हिदायत के लिए है, वो जिंदे इंसानों की हिदायत के लिए है, मरने के बाद वालों के नहीं. मरने की बात की कोई बात ही नहीं है. तो अगर हमको कामयाब बनना है तो हमको ये जरूरी है कि इताअत करना है. तो इताअत करने से पहले किताब को समझना है, कुरान को समझना है, मोहम्मद की इताअत क्यों करना है, और इताअत रसूल की क्यों बोला है, कोई नबी का नाम क्यों नहीं है. इताअत अल्लाह और रसूल, अल्लाह और मोहम्मद की भी नहीं बोला है. ठीक है, वो तो आगे चल के पता चलेगा कि भाई रसूल जो बात कर रहे हैं तो वो मोहम्मद की बात कर रहे हैं, और कहाँ कुछ रसूल, वो मफहूम डिसाइड करेगा कि किस रसूल की बात. मगर इस्लामी फलसफे में 3 चीज बहुत अहम है: अल्लाह को समझना, अल्लाह के रसूल को समझना, और अल्लाह की किताब को समझना. अल्लाह की किताब यानी ऐसा नहीं कि कोई आसमान से अल्लाह किताब फेंक रहा है, या ऐसा नहीं कि अल्लाह सियाही से, इंक से कुछ किताब लिख रहा है, समझे. और अल्लाह जो है, मेरा जो अल्लाह है, वो पार्शियलिटी नहीं करता. उर्दू में क्या बोलते हैं पार्शियलिटी को? मतलब डिफरेंसेस, फर्क नहीं करता कि ये मेरा चुना हुआ बंदा है, ये मेरा प्यारा बंदा है, तो इसके ऊपर मैं इसको किताब दे दूं. अल्लाह नाइंसाफ नहीं है, समझे. ये मेरा प्यारा बंदा है, या ये मेरी प्यारी जबान है अरबी, तो मैं इसमें दे दूं, तो बाकी के बेचारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, जापान के, चाइना के लोग क्या करेंगे, अंग्रेज लोग क्या करेंगे. तो मेरा जो अल्लाह है वो नाइंसाफ नहीं करता. वो कोई अरबी किताब, वो अरबी में, संस्कृत में, हिब्रू में, पर्शियन में किताब नहीं लिखता. जो किताब का जो मफहूम है वो हर इंसान से ताल्लुक रखती है किताब, चाहे वो अंडमान निकोबार हिंदुस्तान का जंगल हो, साउथ अमेरिका का अमेजोन जंगल हो, ऑस्ट्रेलिया का एबोजिनीस हो, अफ्रीका के जंगल हो, कहाँ के जंगल हो, देहात में हो, शहर में हो, वो किताब, मेरे अल्लाह की किताब हर जगह पहुंचती है. जो जबान इंसान बोलता है उस जबान में उसकी किताब पहुंचती है. कि कुरान में सूरह इब्राहिम में बोलता है कि हमने हर कौम में रसूल भेजा है उनकी जबान में, मगर ना हमको रसूल के मायने मालूम है, ना कौम के मायने मालूम. हमारा सारा जो परेशानी है ना, हम लोग मायने में नहीं गए, हमने हर चीज को पिक्चराइज कर दिया है. अल्लाह तो उसको पिक्चराइजेशन कर दिया कि हाँ कोई ताकतवर ताकत है जो 7वें आसमान पे रहती है, जो देखता है. सजदा को पिक्चराइज कर दिया. सजदा मतलब सर को झुकाना, जमीन पे लेटना मतलब टेकना, या रुकू बोलो तो एक अलग पोजीशन है, समझे. नमाज का एक अलग पोजीशन है. हर चीज को पिक्चराइज कर दिया हमने. रसूल बोले तो एक शख्सियत है, मलाइका बोलो तो उनकी पर है, जिब्राइल बोलो तो एक अलग चीज है. ये सारी चीजों को, ये जबान तमसीली जबानें मिसाल के लिए इस्तेमाल की गई है, मगर हमने इन कसस को, इन कहानियों को समझा नहीं, इससे इबरत हासिल नहीं किया. हमने बस बता दिया कि शैतान एक ऐसी चीज है, अल्लाह ऐसा है, मलाइका ऐसा है, आदम ऐसा है, जबकि वो इंसान से ताल्लुक है, हर इंसान से ताल्लुक है, समझे. हर इंसान से ताल्लुक है कि भाई तुमको अपने शैतान को झुकाना है, अना को छोड़ना है, मैपन को छोड़ना है. तो अतात अल्लाह की कब होगी? जब हम शैतान की अतात नहीं करेंगे तो ही अल्लाह की अतात कर सकते हैं. शैतान की अतात, हम हमारे शैतानी ख्यालात, हमारी अना, इसकी इतात कर रहे हैं तो हम अतीउल्लाह कर ही नहीं सकते. हम हमारे मौलवी की, इमाम की इतात कर रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं किताब, अल्लाह की किताब क्या चीज, तो हम उसकी तिलावत कर ही नहीं सकते. तिलावत के मतलब भी मैं आपको बता दूं, तिलावत के लुगती मायने हैं किसी चीज को फॉलो करना.
ہم تلاوت کے مطلب گا گا کے پڑھنے کو تلاوت بولتے ہیں، حقیقی اس کی معنی مطلب ہے کہ ایک تمہاری کتاب ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، اللہ کی کتاب. اچھا یہاں پہ ایک کوشچن ہے آپ سے کہ یہ جو مولانا حضرات ہیں، جناب محترم شخصیات ہیں، علماء کرام سو کالڈ اور مفتی صاحبان ہیں، تو جب آپ ان سے یہ بات کریں تو وہ آگے سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ علماء وہ دین کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، یہ تو لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو یہ عام بندے کی زبان نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا مختصر سا. علماء اکرام کو ہمارے ایک دوست بولتے تھے علماء کرائم. علماء کرائم، اکرام کو اکرائم بولتے تھے، یہ کرائم بول کے مولا. اچھا جی اچھا. یہ تو کوئی جھوٹی باتیں ہیں سب. اللہ کی اول کتاب الامر میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہوا جی، تو وہ اول الامر میں خود کو پیش کرتے ہیں. امر کے مطلب ہے کہ اندر سے حکم ہوتا ہے، انسان کو حکم ہوتا ہے اندر سے، سمجھے، اور وہ حکم کی اطاعت کرنا ہے. اندر کی حکم، اندر سے حکم شیطان بھی دیتا ہے، اس کو سمجھنا ہے. پہلے ہماری زندگی تو ہم کو کیسا ہے نا، ہم کو ایک ڈیولپ ارتقاء کے لیے قرآن جو ہے کہ انسان کی ارتقاء، وہ اپنے آپ کو سمجھے، پہچانے، اپنے اندر کے شیطان کو سمجھے، اپنے اندر کے اللہ کو سمجھے، اپنے اندر کی کتاب جو ہے اس کے اندر ایک اسکرپٹ ہے اس کو سمجھے اور اس کو پڑھے اور اس کو فالو کرے، سمجھے.